नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज हमारे पास जो शख्सियत है जो हमारे साथ हैं वो एक बहुत अहम शख्सियत है जिनका नाम डॉक्टर बाबर अवान है। साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून और पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं। पिछले दिनों बहुत अहम केसेस में इमरान खान साहब के मुशीर के हैसियत से भी नज़र आए। मैं सर सबसे पहला तो सवाल आपसे यही उठाऊंगा क्योंकि जब आप हुकूमत का हिस्सा अभी बने और पार्लिमानी मिनिस्टर्स आपका ओहदा आपको मिला तो उसके बाद मेरा ख्याल है आप ने जब ये छोड़ दिया ओहदा, रिज़ाइन दे दिया, तो मुझे मीडिया में कहीं आपकी गुफ्तगू नज़र नहीं आई। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप ये बताएं सर, आपने पार्लिमानी जो आपको हुकूमत ने ओहदा दिया था इमरान खान साहब ने मिनिस्टर का, तो वो ओहदा आपने क्यों छोड़ दिया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। वो मैंने प्राइम मिनिस्टर की इस कमिटमेंट पे छोड़ा कि जिसके बारे में उन्होंने ख़ुद कहा था कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है और वो ट्रायल होगा तो उसको चाहिए कि पहले वो ट्रायल का सामना करे। तो उस कमिटमेंट का एक पहलू था और दूसरा पहलू ये था कि रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जानें कुर्बान। आपकी जो तैयार करदा टीम थी जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उनमें से दो खुलफा ऐसे थे जिनको जब उनके ऊपर सवाल उठा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना अली करमल्लाह वजहू, तो दोनों ने जाके अदालत में उसका सामना किया। हमारी जो जलीलुल क़द्र सहाबा की ये रिवायत है, उनका तरीका है, उनका मनहज है, उनका रास्ता है, उस पे चलते हुए मैंने ये ओहदा छोड़ा। आपके जो नाक़दीन थे जो आप पर अमूमन इख्तलाफ भी करते थे, उन सब ने अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं सर एक सवाल उठाना चाहूँगा यहाँ पे, सर क्या वजूहात है कि आपने तो शायद बेहतरीन एक एक्ट किया और आपने अपने आप को अलग किया हुकूमत से और इमरान खान के बयानिए को आपने सपोर्ट किया और आपने लोगों में, आवाम में अपनी इज्जत में इजाफा किया। लेकिन और भी तो लोग हैं सर जिनका नैब में बड़ा सीरियस केस है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि इमरान खान उनको वजीर बना रहे हैं। तो सर ये तजाद समझ में नहीं आया मेरे। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो वर्चूज़ हैं, ये जो रिवायात हैं और ये ज़ाती किस्म की हैं बातें कि कौन किस चीज़ को किस तरह से लेता है। मैंने इस सवाल के जवाब में, आप चूँकि उर्दू वाले हैं और उर्दू मेरी जान है, तो मैं शेर में आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि अपनी अपनी ज़ात है प्यारे, अपना अपना दिल है, किसी ने ली कातिल की बिलाएं आंख मेरी भर आई। तो ये तो हर तरीका जो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जिसका किसी का होता है कि कोई कहता क्या है और फिर करता क्या है, तो ये तो हर आदमी का इंडिविजुअल एक्ट है कि वो किस तरह से उसके हवाले से रिएक्ट करेगा। ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बहुत से आला ओहदों पे बैठे हुए ऐसे हज़रात भी हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और गवर्नेंस का हिस्सा रहे हैं पहले भी, जिनके ऊपर इज्तमाई कत्ल जैसे शदीद इल्ज़ामात हैं। ये सियासत नहीं है बल्कि ये कौमी अमूर हैं। ये कौमी अमूर ही सिर्फ नहीं है, ये कौमी सोच और किरदार है। ये कौमी सोच और किरदार सिर्फ नहीं है बल्कि ये एक वो मुसलमान अक़दार हैं जो हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान आपकी तैयार करदा टीम ने अपनाई। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही यहाँ से होता है कि हम अल्लाह ताला की हाकिमियत के नीचे जो इख्तियार हमें मुंतखब करने का लोग देते हैं उसको हम उसी के रास्ते के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स लाइक दैट फॉर मी एट लीस्ट। लेकिन सर कौम ने तो एतमाद किया इमरान खान पे, इसीलिए तो किया कि उनको रिजेक्ट किया। लेकिन अगर इमरान खान भी, मैं इंडिविजुअल पे नहीं जा रहा, मैं जुल्फी बुखारी पे नहीं जा रहा, मैं किसी और पे नहीं जा रहा कि वो उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया। मैं तो इमरान खान के इक़दाम की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है, जिनका नाम ECL में है, जिनका नैब में केस है, हमारी इत्तलात के मुताबिक तीनों पेशियों में उन्होंने अपने ऑफशोर कंपनी की कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। इसी तरह और लोग हैं, उस पर इमरान खान का ये फैसला हजम नहीं हो रहा है। सर हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे एक लीडर की हैसियत से, और आप इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, तो क्या कोई दबाव है, कोई
فیصلے میں تبدیلی ہے, لوگ یو ٹرن کر رہے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس کے 3 حوالے. ایک تو یہ کہ جس پہ اگر کوئی الزام ہے تو اس کو خود آ کے بتانا چاہیے کہ الزام کی نوعیت کیا ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. وہ میں اس پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کسی کا کیس جس طرح آپ نے خود کہا, سوائے جو عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں وہ آپ پوچھیں گے ایک ایک پہ میں بتا سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے فائلیں دیکھی ہوئی ہیں. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اور پاکستان تحریک انصاف میں مشاورت کے بعد دیا, اور جو مشاورت کے فورمز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ باتیں ساری کی ہیں, کیا اس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں یا چل سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں میرا جواب یہ ہے کہ اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ 70 سال سے درمیان میں 2-3 سپیل ایسے ہیں جو بہت اچھے تھے پاکستان کے لیے, وہ بھی تعریف کرنی چاہیے کھل کے, میں کرتا ہوں. ان کو چھوڑ کے تو جو 3 ادارے تھے وہ بری طرح سے پالیٹکس میں ملوث ہو گئے. ایک تو ایسے زمانے گزرے کہ جب عدلیہ کے سربراہ جو تھے وہ پتہ لگتا تھا سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں. جو فوج کے سربراہ تھے براہ راست وہ ملوث ہونے پہ مجبور ہوئے یا ہو گئے. پھر جو تیسرا ادارہ تھا وہ تھی بیوروکریسی. بیوروکریسی چونکہ ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشن ہے, فوج کا اقتدار کے ساتھ تعلق مارشل لاء کے علاوہ نہیں ہے, اور جو پچھلے 3 ادوار گزرے جنرل کیانی سے شروع کر کے اور درمیان میں دور آیا اور اب جنرل باجوہ کا دور آیا, تو انہوں نے پالیٹکس کو ڈی ملٹرائز کر دیا. فوج نے مداخلت نہیں کی, بڑے الزامات لگے, بڑی تہمتیں لگی, بڑی باتیں ہوئیں اور ہزاروں ٹن صفحے لکھے گئے, کروڑوں لفظ بولے گئے, لیکن انہوں نے مداخلت نہیں کی. اب جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ پہلا ایشو ہے. اس قدر اس پہ توجہ ہے, اس قدر اس پہ محنت ہے, بلکہ اس ہفتے میں 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مختلف چیزوں پہ ملا ہوں. کل پھر ایک اور چیز پہ میٹنگ ہے, تو وہ صرف اپنی جو ان کے نظر آنے والے مشیر ہیں ان سے صرف بات نہیں کر رہے. پاکستان میں جس فیلڈ کا کوئی بھی ایسا آدمی جس نے کوئی نام کمایا ہے اور جس نے کوئی عزت کمائی ہے یا جس کے پاس کوئی ہنر ہے, اس سے بات کی جا رہی ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تقریباً 40-42 دن ابھی گورنمنٹ کو ہوئے ہیں. اٹ از ٹو ارلی ٹو جج کہ کیا وہ راستہ کھوٹا ہو گیا ان 40 دنوں میں. میرا جواب ہوگا کہ نہیں. اچھا, اب تیسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی مایوس ہونے کا وقت آ گیا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی پری جج کرنے والا اس وقت سٹیج ہے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, اور یہ جو ادارے ہیں راجنیتی اتنی بڑی مشین ہے پاکستان کی حکمرانی کہ جو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. پہلے اس کو پری جج کرنے کی بجائے جو ادارے ہیں ان کا رخ متعین کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سب کو نکال دیں اور نئے سرے سے بھرتیاں کریں, جو ممکن نہیں ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے بہتر لوگ جو آپ کو لگتے ہیں, اور پھر جو بہتر ہے اس کی چوائس کس طرح سے ہوگی, جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہی بتاتے ہیں کہ بہتر ہیں یا نہیں ہے. ہم تو باہر والے ہو جائیں گے. مثلا لاء میں بتا سکتا ہوں کون بہتر ہے, جج میں بتا سکتا ہوں کون کس طرح کا ہے, میں وکیل بتا سکتا ہوں کون کس طرح کا ہے, جوڈیشل سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں میں بتا سکتا ہوں, اور لوگوں کو کیا تنگی ہے پاکستان کے نظام انصاف سے وہ میں بتا سکتا ہوں. انصاف ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, سیاسی مقدمات میں کیا ہوتا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن میڈیا میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا, ڈاکٹر دانش صاحب کا, میڈیکل میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ہنر ہے. اس لیے تھوڑا سا ٹائم آگے جا کے اگر کوئی سٹیٹس کو کی صورتحال پیدا ہو تو پھر تنقید کی جا سکتی ہے. میں جو سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں بالکل آنیسٹلی اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور بڑی فرینکلی وہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے پاکستان میں حکومت سازی کا اور راجنیتی کے لیے ٹیم تشکیل دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ٹیم نکالیں گے. پہلی بات, کابینہ یا آپ رکھیں گے اس کا 1/4 سینٹ سے, اور باقی جو اس کا 2/3 ہے وہ آپ رکھیں گے قومی اسمبلی سے. صوبوں میں بھی, اسمبلیوں میں بھی. اسمبلیوں میں جیسا جائیں گے لوگ منتخب ہو کے انہی کے اندر سے ٹیم نکالی جائے گی. ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ 2 نئے تجربے کیے گئے ہیں جن تجربوں پہ ابھی چونکہ ہمیں عادت ہو گئی تھی کہ ایک خاص قسم کا ہم فلم میں ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں, ایک خاص قسم کا ہم جا کے تقریر سننا چاہتے ہیں, اس لیے عادت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں پہلا آپ کو مثال دیتا ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا. جس دن میں آج آپ کے شو میں پہلی دفعہ ریزائن کے بعد میں کسی شو میں بیٹھوں, میں بتا دیتا ہوں کہ جس دن وہ اپنا گھر دیکھنے جا رہے تھے پہلی دفعہ تو پرائم منسٹر بننے کے بعد, تو میں ان کے ساتھ تھا, تو مجھے وہ کہنے لگے کہ اسی گاڑی میں اکٹھے چلتے ہیں. اس گاڑی میں ان کے ملٹری سیکریٹری تھے, پرائم منسٹر تھے اور میں تھا. جا کے وہ جگہ ہم نے دیکھی, وہاں پہ ہم نے چائے پی جس جگہ پہ, یعنی وہ میرے اور آپ کے گھر سے بھی چھوٹا گھر اور آرڈینری سا گھر ہے.
جس کے آگے گیٹ ایسا ہے کہ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو رہی ہے پچھلے ادوار میں. اب اللہ کا کرم ہے, پاکستان بہت بہتر, بہت سٹیبل ہے, اور محفوظ جگہ تو صدر سے تھا انشاءاللہ. تو یہ ایک یہ تھا, وہ جا کے دیکھنے کے بعد, اور پھر جتنے بھی گورنرز ہیں ان کو کہا گیا کہ گورنرز ہاؤس کے دروازے کھولے گئے. یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں, اس قسم کی بحث مباحث اندر ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس سسٹم کا جو مستقل حصہ ہیں, وہ مشورے آ کے دیتے ہیں, بتاتے بھی ہیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اس کا یہ نقصان ہوگا, پھر یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو فیصلہ ہوا, مثال کے طور پہ میں آپ کو 2 جگہ کی مثال دیتا ہوں. 2 جگہ ہماری گورنمنٹ ہے جو مرکز کے علاوہ. ایک ہے کے پی میں ایسا آدمی لایا گیا کہ جس کو نیا آدمی کہا جا سکتا ہے. پنجاب میں ایک ایسا آدمی لایا گیا جس کو نیا آدمی کہا جا سکتا ہے. وہ جو روایتی لوگ تھے کہ جی آپ صرف امیر ابن امیر, سلطان ابن سلطان, خلیفہ ابن خلیفہ اور پوری ملوکیت, پورا خاندان, وہ روایت تو ٹوٹی ہے نا ڈاکٹر صاحب, فرینکلی ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. جو لوگ آئے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے. جی سر, ایماندار ہونا ایک کرائیٹیریا ہے, لیکن اہلیت بھی ہے. میں سندھ کے گورنر کی بات کر رہا ہوں جو ایف اے پاس ہیں, جو سیاسی ہیں. میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی ہیں, جنہوں نے ابھی تک اپنے اس عہدے سے, یعنی پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا یا رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا. میں کے پی کے گورنر کی بات کر رہا ہوں جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. میں ڈیفنس منسٹر کی بات کر رہا ہوں جس کے سارے رشتہ دار ایم این اے ہیں, کہیں تو میں نام لے کے. تو سر یہ میرٹ نہیں ہے, لوگ اس میرٹ کے لیے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا تھا. سوال لمبا ہو جائے گا, مجھے اجازت دیں میں جواب دوں. جی. پہلا اس کا جو پورشن ہے کہ گورنرز یا صدر, ان میں سے کوئی ریجیکٹڈ نہیں ہے. جو شاہ فرمان ہے وہ 2 سیٹیں لڑے, ایک جیتے ایک ہارے ایم پی اے کے. وہ ایم پی اے تھے, ہم نے ان کو کہا کہ آپ گورنر بنیں گے, اور انہوں نے اپنی سیٹ خالی کی. اسی طریقے سے کراچی سے ایم پی اے بنے عمران اسماعیل, گورنر جب بنے تو ان کو سیٹ خالی کرنا پڑی. جو آپ کے صدر ہیں وہ کراچی سے منتخب ہوئے ایم این اے, ان کو اپنی سیٹ خالی ہاں یہ بات درست ہے کہ جب کوئی صدر, اور یہ جو فیڈریشن کے 2 عہدے ایسے ہیں کہ جو گورنر ہے وہ ایجنٹ آف دی فیڈریشن ہے صوبے کے اندر اور اس یونٹ کے اندر. میں آپ سے بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, پارٹی کے عہدے سے فوراً ریزائن کرنا چاہیے تھا. دوسرا جو صدر ہیں وہ مملکت کے صدر ہیں, وہ مسلح افواج کے سربراہ بھی ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ صدر کا عہدہ کوئی صرف نمائشی ہے. بے شمار ایسے اختیارات ہیں, میں کانسٹیٹیوشن میں سے کوٹ کر سکتا ہوں, جو اس وقت بھی صدر کے ساتھ ہیں. وہ کابینہ ہے, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیڈڈ بائی اے پرائم منسٹر, دیر از اے کیبنٹ آف منسٹرز اینڈ دی اسٹیٹ منسٹرز, جو صدر کو فیڈریشن چلانے میں مدد کرے گی. صدر چلتے ہیں ایڈوائس پہ. اس کو کمزوری اگر سمجھا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اگر پاور کا ایک چینل سمجھا جائے ٹراکوٹمی کا تو وہ ہے. آئین کے آرٹیکل 50 کے مطابق کل میری صدر سے ملاقات ہوئی تو میں ان کو یہی باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان سے باتیں کر رہا تھا. کچھ اور باتیں بھی تھی جو ڈسکس کی ہم نے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو آئین کے آرٹیکل 50 کے مطابق جو ڈیفینیشن ہے پارلیمنٹ کی, اس میں ہے قومی اسمبلی, سینٹ, اور صدر پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کی پارلیمنٹ یا مجلس شورا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ چلے گئے, میں یہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن آپ کے سوال کے جواب میں کہنے لگا ہوں اس بات پہ کہ جو رشتہ داروں کے ٹکٹ تھے عمران خان صاحب کو, ہمارے جو آخری بھی میٹنگز ہوئی ہیں, میں سب میں شریک تھا, جو ٹکٹ دینے کے لیے بورڈ تھا اس میں بھی میں شریک تھا. ہر جگہ انہوں نے جس جذبات کا اظہار ابھی آپ کر رہے ہیں, ڈاکٹر دانش کر رہے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے میں کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں, قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہ چیئرمین نے کیا, عمران خان صاحب نے کیا. لیکن اس میں جو تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی وہ یہ تھی کہ جو ٹائم تھا نامینیشن پیپر فائل کرنے کا لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکا. 3 دن کے اندر نامینیشن کال ہوئے, جنہوں نے پیپر فائل کیے تھے پھر چوائس وہی رہ گئے تھے لوگ کہ ان کو ٹکٹ دیے جائیں. میں سیٹیں ایسی جس میں ایک نامینیشن آیا, کسی دوسرے شخص نے وہ نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. میں آپ کی بالکل ظاہر ہے, ہم بھی ریسرچ کرتے ہیں, میں آپ کی کسی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اگر یہی سوچ عمران خان کی تھی جو میری تھی, جس طرح آپ نے بتایا کہ ان سوالات کے اوپر, لیکن اس کے اوپر میں ابھی بریک پہ جا رہا ہوں, پھر میں آپ سے ضرور بات کروں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتا ہوں.
اس وقت جو بھارت کا رویہ ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وڈرا کیا، اس کے بعد ان کے آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے، تو وہ بیان تو ایک طریقے سے آپ کو دھمکی ہے، اور ایک ایسی حکومت کو جو ابھی نہیں آئی ہے اور جس نے بائیلیٹرل ٹاکس کے حوالے سے پازیٹیو رسپانس دیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس وقت بھارت کے اندر سے جو دھمکی آ رہی ہے وہ پاکستان کے خلاف دھمکی ہے، وہ صرف گورنمنٹ کو نہیں ہے، پوری قوم کو ہے. فوج کے اوپر حملہ آور ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا میں پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو باتیں جس طرف گفتگو نہیں ہو رہی، آپ بھی ٹی وی چلاتے ہیں، ہم ٹی وی سنتے ہیں، آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں پورا ٹور بیٹھ کے. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کرنے کی جو گفتگو کی ہے انڈین آرمی چیف نے، وہ بندہ ہے کون؟ انڈیا میں یہ روایت رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم کو ملنے کے لیے ایک آرمی چیف چلے گئے تھے، اور آرمی چیف سے نیچے ایک آدمی چلے گئے تھے، جرنیل تھے، جو آپ سمجھ لیں آرمی چیف ان ویٹنگ. تو ان کو وزیر اعظم نے ڈسمس کر دیا تھا سروس سے اور نکلوا دیا تھا فوج سے کہ یہ کیسے سیدھے میرے پاس آگے جو چین آف کمانڈ ہے اس کو کس طرح انہوں نے، اور اپنے ڈسپلن کو وائلیٹ کیسی. یہ ان کی روایت تھی ایک. اور یہ جو ان کا سسٹم تھا اس کے اندر کہ جو سینئر آدمی ہوتا تھا اس کو وہ آرمی چیف بنا دیتے تھے فوراً. یہ ان کی روایت تھی. یہ پہلا آرمی چیف ہے جس کو نیچے سے لایا گیا، سفارشی لایا گیا. اور یہ ہی از ہارڈ آف ہیئرنگ اور ایک مزاحیہ قسم کا یہ اداکار، جس کے لیے میں نے تو اب اگلا جو کالم ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے شروع کروں. تو مجھے ایک انڈین فلم تھی شولے، اس میں ایک سورما بھوپالی جو تھا کردار مزاحیہ، وہ لگا کہ یہ وہ سورما بھوپالی ہے کو جو بول رہا ہے، بڑھ کے مارتا تھا خالی کولی. جو ان کی پہلے بے عزتی ہوئی، بے توقیری ہوئی ساری دنیا میں 3 کاموں میں. ایک تو جو کتابیں چھپی ہیں کارگل کے اوپر، ان میں جو ان کی بے عزتی ہوئی، اور ان کے جو دوست پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا جو تمسخر اڑا ساری دنیا میں کہ یہ کیا گفتگو کرتے رہے کہ ہم نے غلطی کی، اور انڈیا کے اندر سے برکھا دت سمیت جنہوں نے لکھا وہ کیا لکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہوا تھا کہ جو انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک جو ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش کی، جس طرح کوئی سیریل چلانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ میں اپنی زبان پہلے نہیں بولنا چاہتا. ہمارے تو جذبات وہی ہیں جو آپ کے ہیں، یا پورے پاکستان کی جتنے بھی لوگ ساری دنیا میں رہتے ہیں سب کے جذبات ایک ہی ہیں کہ ایک ایک انچ کے تحفظ کی اہلیت ہے اس فوج کے پاس، ایک ایک انچ کے دفاع کی صلاحیت ہے اس فوج کے پاس. اور پاکستان کے پاس منیمم ڈیٹرنس کا سب سے مؤثر دنیا کے اندر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک نظام بھی موجود ہے، اور ہمارا نیوکلیر نظام بھی موجود ہے. اور پھر ہماری سپاہ وہ ہے جس نے دنیا کی سب سے مشکل جنگ جو نیٹو نہیں جیت سکا وہ لڑ کے دکھا دی. جنرل شہید ہوئے کبھی ریسنٹ ہسٹری میں، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کوئی شاید ہی ایسی فوج ہو جس کے جرنیل شہید ہوئے ہوں. اور جرنیل سے لے کے تو جو سپاہی تک ہے وہ سارے میرے لیے تو قیمتی ہیں، ایک طرح کے لوگ ہیں. لیکن میں ڈیوٹی کی ان دی لائن آف ڈیوٹی جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں وہ ہیں. اس لیے پاکستان کو نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی انشاءاللہ چیلنج ہے. فرانس کا جو سابق صدر ہے فرانسوا اولان، اس نے یہ کہا جو چوری ہوئی ہے جیٹ ڈیل کے اندر جو چوری ہوئی ہے. اب چوری کیا ہے آپ کے سننے والوں کے لیے میں صرف 2 لائنیں بول دیتا ہوں کہ ایک ڈیل ایسی ہوئی جس میں ہندوستان کے اندر، جس طرح ہمارا کامرا ایئر بیس ہے، ایروناٹیکل انجینئرنگ کا ہمارا ایئر فورس کے پاس سسٹم ہے، ہم طیارے خود بناتے ہیں، اسی طریقہ سے انڈیا کے اندر بھی ایک ان کا قومی ادارہ ہے جو طیارے خود بناتا ہے. قومی ادارے نے جب ڈیل کرنے کی کوشش کی تو امبانی جو ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا مالک تھا اس کو ساتھ لے کے، جس طرح یہاں سے آپ جاتے تھے، نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے جہاز بھر کے تاجروں کے ساتھ لے کے جاتے تھے، بیٹے ساتھ ہوتے تھے، ان کا منشی ساتھ ہوتا، بے شمار دوسرے لوگ ہوتے تھے جن کے کاروباری مفادات تھے. تو یہ سارے لوگ اسی طرح سے وہ بھر کے لے کے گیا، اور اس نے کہا کہ جو طیارے کی ڈیل ہے، جیٹ طیارے کی ڈیل ہے، وہ آپ کریں گے امبانی کمپنی کے ساتھ. اب یہ ہے وہ کیس جس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان ہے. دوسری اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ٹائمنگز بڑے خراب ہو گئے مودی کے لیے، اور ہندوستان میں جو بھاجپا کی حکومت اس کو کہتے ہیں اس کے، اور آر ایس ایس کی گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں، ہندوتوا کی حکومت جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے چیلنج آ گیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ ریاستی انتخابات ان کے ہو رہے ہیں. ریاستی انتخابات میں وہ اینٹی پاکستان ایک ماحول بنانے کی اس نے کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گیا. ہندوستان کے اندر وہ، بھارت کے اندر وہ، انڈیا کے اندر وہ ناکام ہو گیا. کیسے ناکام ہوا؟ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، کانگریس آئی کا جو صدر ہے، اس نے جو کہا میں آپ کو وہ بتا چکا. پنجاب سے لے کے اور جو کلکتہ آخری جو عبور بر دریائے شور جس کو کالا پانی کہتے ہیں، وہاں تک جو ان کا علاقہ ہے، سب جگہ مختلف ریاستوں کے سیاستدانوں نے کہا کہ یہ جو جنگ کی بھاشا اور یہ جو اس وقت جنگ کی گفتگو کر رہا ہے مودی، اس کا سبب یہ ہے
کہ یہ ہندوتوا کے ایجنڈے پہ ووٹ اس وقت اس کو نہیں ملیں گے. لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے کہا تھا سیکولر ہے, جس کی بنیاد وہ کہتے تھے سیکولر ہے, اس نے ایک ہندو ایکسٹریمسٹ سوسائٹی میں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب دوسرا ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ کا نہ کوئی جواز ہے. یہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے ہندوستان کی, میں اپنی بات ابھی نہیں کر رہا, پاکستان کی آواز میں نے نہیں ابھی بتائی. اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی اس کا کوئی موقع ہے. یہ جنگ کی بات اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کی توجہ جب جنگ کے لیے جائے گی تو اس میں سے ترشول پکڑ کے ان کے لیے یہ پھر ایک کردار بن جائے گا فلمی, اور شاید اس کو ہندوستان کے لوگ پھر اس کے دھوکے میں آ کے ووٹ دیں. وہاں جو میجورٹی ہے لکھنے والوں کی, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پاکستان کے اردو اخباروں میں بھی لکھتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے, ایک وید صاحب ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ ان دونوں نعروں کے اوپر, ایک جنگ کی بھاشا کے اوپر بھی اور دوسرا ہندوتوا کے اوپر بھی, ہندوستان میں اس کے خلاف بڑا سٹرونگ سینٹیمنٹ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جب فلانے نے یہ کیا تو لوگوں نے ان کے خلاف اتنے کروڑ ووٹ ڈال دیے, یہی صورت ہے وہاں. اب میں پاکستان کی بات اندر آ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر سے پچھلے 5 سال کے عرصے میں ہندوستان کو ایک اوبلائجنگ قسم کا ماحول ملا ہوا تھا. میں اس کی 2-3 مثالیں قوم کے سامنے ریڈی رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے, پرسپیکٹیو آ جائے سامنے. پہلا یہ ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم اتر سکتا تھا بغیر ویزے کے, وہ را کے چیف کو ساتھ لا سکتا تھا, وہ اجیت دودل کو ساتھ لا سکتا تھا, وہ امبانی کو ساتھ لا سکتا تھا, وہ شادیوں میں شریک ہو سکتا تھا, وہ مہندی کے فنکشنوں میں آ سکتا تھا, اور ویزا لینے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی. اب یہ ہوا کہ جب ہمارا پرائم منسٹر آتا ہے, عمران خان یہ کہتا ہے آپ 2 قدم آگے چلیں, ہم 10 قدم چلیں گے. وہ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر عمران خان نے جو ٹویٹ کیا پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے خیالات کے شایان شان وہ ٹویٹ تھا. اس ٹویٹ کے بعد انہوں نے یہ جو جنگ کے حملے کی دھمکیاں ہیں وہ انہوں نے دینی شروع کر دی. ایک اگلا پہلو میں کر کے پھر میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. اگلا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت قوم 100% سے زیادہ یونائٹڈ ہے. یعنی وہ فاٹا کا آپ لگا لیں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں سے شروع کر کے, بلوچستان سے شروع کر کے, آپ جو ہمارا کھوکھرا پار ہے اس کے بارڈر سے شروع کر کے, واگا سے شروع کر کے آپ بھکر تک چلے جائیں, جہاں سے بھی آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے جان اور سر ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ مادر وطن کے لیے جو جان دیتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, اور وہ مرتا نہیں ہے, شہید زندہ ہوتے ہیں. قرآن 2 جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ شہید کو کبھی مردہ نہ کہا جائے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو رزق ملتا ہے. تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ رزق کیسے اس کو پہنچتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ ریٹرک ناکام ہو گیا ہے. اگر کوئی وہ ایڈونچر کرتا ہے تو بہت اچھا کیا ہمارے جو آرمی چیف, انہوں نے جواب نہیں دیا, ہمارے چیف ایگزیکٹو نے اس کا جواب دیا, اور فوج کی طرف سے جو ISPR نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا ایپٹ تھا اور مناسب لفظوں میں تھا. پاکستان عزت کے ساتھ برابری کے تعلقات ایک بات ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے کشمیر, پاکستان کی شہراگ ہے. جیگولر وین اس کو قائد اعظم علیہ رحمت نے کہا ہوا ہے. اس کو نہ ہم بھول سکتے ہیں, نہ چھوڑ سکتے ہیں, نہ ابنڈن کر سکتے ہیں, نہ اس موقف سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ بہتر موقع نہیں تھا کہ UNO میں جہاں وزیر خارجہ گئے ہیں, جو سربراہی اجلاس ہے, وہاں پہلے اجلاس میں عمران خان کھڑے ہو کر, ماضی میں ہمارے وزیر اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر بہت سے اہم مقدمات, بہت سے اہم ایشو کو ڈمپ کیا یا اس پہ بات نہیں کی. پاکستان کا 2 ٹوک موقف اس اجلاس میں عمران خان جاتے اور عمران خان بات کرتے, اور پھر وہاں پر جو مختلف اہم ممالک کے سربراہ ہیں وہاں ان سے ملتے اور اپنا موقف, پاکستان کا موقف ان کے ساتھ شیئر کرتے, جس میں بتا رہا ہوں کشمیر کا بہت بڑا ایشو جو آج تک ہم نے اپنے وزیر اعظم سے وہ 2 ٹوک الفاظ نہیں سنا جو عمران خان سے پوری قوم ایکسپیکٹ کر رہی تھی, اور وہ جگہ موقع ملا لیکن عمران خان نے اسے ضائع کر دیا. میں اس پہ مختصر سا کمنٹ چاہوں گا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے, اس لیے کہ جس طرز کا ایجنڈا ہے اور جو اجلاس ہے اس کے لیے ہماری بہترین چوائس تھی شاہ محمود قریشی جو ہمارے فارن منسٹر ہیں. جس دن وہ جا رہے تھے اس سے کوئی 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, میں بھی اس میں شریک ہوا, تو اس لیے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ گئے.
اور انہوں نے جو ورلڈ بینک کے ساتھ 2 کور ایشوز تھے، ہم اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جا کے بات کریں، جو انہوں نے بات کی ساری دنیا ان کی مذمت کر رہی ہے، ریجیکٹ ہندوستان کے اندر بھی ہو گئی ہے، اب عالمی سطح پہ بھی ان کی دھمکی ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ جو اہم ایشو تھا پانی کی چوری کے حوالے سے اور ڈیمز کے حوالے سے، جس کے اوپر پیچھے کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، وہ لکھ کر کے لے کے گئے تھے ہمارے فارن منسٹر صاحب، اور وہ جو ورلڈ بینک کے انہوں نے چیئرمین سے، ہیڈ سے، پریزیڈنٹ سے ملاقات کی ہے، ان کے سامنے ان کو اٹھایا ہے، اور جو یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ اسی کا موقف ہے۔ اور جو ٹویٹ تھا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹویٹ تھا، اس کے بعد بھی ہم جنگ کو اسکلیٹ کرنے کا پاکستان کا کوئی ارادہ کسی سطح پہ بھی نہیں ہے، جواب ہم دیں گے۔ سر معافی کے ساتھ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے اہم ممالک کے سربراہ وہاں آتے ہیں، بہت اہم اجلاس ہے، ہم یہی کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب وہاں گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا موقف 2 ٹوک نہیں پیش کیا اس جگہ پر جہاں پوری دنیا آئی ہوئی تھی۔ اس اجلاس کی اپنی ایک اہمیت ہے، چاہے اس کا ایکشن امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سر ہمارا اگر پرائم منسٹر وہاں کھڑے ہو کر کلبھوشن کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، آپ کے کشمیر کے بارے میں، اور یہ جو پانی اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور پاکستان میں جو ٹیررزم کا الزام لگتا ہے، اور جتنی 70,000 سے زیادہ ابھی ہم نے 7 اہم اپنی جانیں جو ہے وزیرستان میں دیے اس امن کے لیے، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کھڑے ہو کر، وزیر خارجہ، سر آپ جانتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، پوزیشنز کو جانتے ہیں، آپ حکومت کا حصہ رہے، آپ خود منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کھڑا ہوتا سر، مختصر بالکل کوئی اور بات ہوتی سر، قوم کی بڑی توقعات تھی، انہوں نے یہ مناسب موقع پہ ضرور جائیں گے، میں آپ کے جذبات پہنچ جائیں گے، وہ پروگرام آپ کا دیکھتے ہیں، جذبات پہنچ جائیں گے، آپ کے مناسب موقع پہ ضرور جائیں گے پرائم منسٹر۔ جی سر میں ایک آتا ہوں، یو کے پاکستان کے درمیان جو ہے ایک جو ہے وہ ڈکلیریشن پہ سائن ہوا ہے، ٹریٹی پہ نہیں ہوا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا اور بہتر اقدام ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے حکومت کا جو انہوں نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا یہ فیصلہ، جو فیصلے ان کی اچھے ہیں اس کی ہمیشہ تعریف کی جائے گی۔ تو یہ ڈکلیریشن ہوا ہے، ٹریٹی نہیں ہوئی ہے، تو اس میں کیونکہ آپ قانونی ماہر ہیں سر، تو یہ کتنا وقت لگے گا، اور جب تک ٹریٹی نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ کچھ ہواؤں میں رہے گا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ پہلا فیصلہ ہے جو پچھلے، پھر وہ 70 سال کہنا پڑتا ہے، ایسی بات ہے جو روٹین کی، یہ پچھلے پورے پاکستان نے کبھی یہ ایشو اس طریقے سے نہیں اٹھایا، اور نہ اٹھائے جانے کی وجوہات تھیں وہ پراپرٹیز جو مختلف حضرات وہاں پہ رکھتے تھے، جو مقتدر تھے، نام نکالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا اردو میں کہ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے، تو وہاں آپ کو دامن تار تار ملیں گے، ہر چوک کے اوپر پراپرٹیز ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں باہر تو آپ کو لوگ بتائیں گے یہ کس کی ہیں، اس لیے نہیں ہو سکی۔ پہلی دفعہ یہ منسٹریل لیول کے اوپر یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم میوچل 3 کام کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے لیے اقدامات، دوسرا یہ ہے کہ جو پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں جن کو عدالتی مفرور کہا جاتا ہے ان کو واپس لانے کے اقدامات، اور تیسرا یہ ہے کہ جو مجرموں کا تبادلہ ہے جو ان دونوں سٹیجز کے علاوہ ہیں وہ بھی کیا جائے۔ اس لیے دس از اے ویری امپورٹنٹ سٹیپ، اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس سٹیپ کے نتیجے میں 2 اریسٹس بھی وہاں پہ ہوئی ہیں، اور ان اریسٹس میں پاکستان کے جو متعلقہ ادارے تھے جن کا احتساب کے ساتھ اور قانون کے نفاذ کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور جو منی لانڈرنگ کے خلاف اور کرائم پروسیڈز کے خلاف اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف جو ہمارا نظام ہے اس کا حصہ ہیں، اس میں ایک ادارہ شامل نہیں تھا، ایک سے زیادہ ادارے، 3-4 ادارے شامل تھے۔ اس لیے پہلا سٹیپ تو لے لیا ہم نے۔ اب آپ آ جائیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹریٹی کی ضرورت ہے، ایک علیحدہ سے باقاعدہ پاکستان کی یہ پہلی حکومت ہے جس نے احتساب کے ان معاملات کو نمٹانے کے لیے ایک اسپیشل اسسٹنٹ رکھے ہیں، اور وہ کام اس پہ کر رہے ہیں۔ میرے ذاتی علم میں ہے کہ جو آپ کی توقع ہے شاید اس کے مطابق یا اس سے تھوڑا پہلے یا بعد یہ ٹریٹی ہو جائے گی، اور وہ ٹریٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کے بعد اب پاکستان ایک اور قدم اٹھا سکتا ہے کہ وہ جائیدادیں جن کے بارے میں پاکستان میں یہ موقف لیا جاتا ہے کہ ہماری نہیں اور لوگ اس میں رہ رہے ہیں، لوگ اس میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، لوگ اس میں جا کے روتے ہیں، ہنستے ہیں، خوشی غم سارے موقع رہتے بھی، کہتے ہیں جی ثابت کر کے دکھا جو ہمارے ہیں،
وہ جائیدادیں واپس آنے کے لیے راستہ کھل گیا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، گفتگو ہماری جاری ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے، کیونکہ ٹائم ہم اپنے آخری حصے میں آ گئے ہیں، تو 2-3 سوالات میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے آ جائے اس کے جوابات۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو سزا کی معطلی کا کیس ہے جس میں ان کو ضمانت مل گئی، اور دوسری طرف آپ کے ان کا جو اپیل ہے سزا کے خلاف اپیل، ابھی اسے چلنا ہے۔ اس ضمانت کو آپ مختصر کیسے دیکھتے ہیں؟ کئی باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں، کس کی نالائقی نظر آ رہی ہے؟ آیا اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو اعتزاز احسن صاحب کا تبصرہ میں نے سنا تھا جو انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن کی ناکامی ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ دوسرا کنسنسس ہے سارے وکلاء کا کہ سوال اٹھانا عدالت کا کام ہے، فاضل جج دونوں سوال اٹھاتے رہے، ان کا جواب پھر وہ آپ کے لیگل ایڈوائزر نہیں ہوتے جج کے، پھر وہ جواب بھی خود ڈھونڈ کے آپ کو بتائیں گے یہاں سے آپ پڑھیے۔ جو سوال اٹھے تھے 3-4 تھے، ان کے سوال کے جواب ایویڈنس کی صورت میں موجود ہیں۔ کہا گیا جی پریزمپشن آپ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ان کی اپنی تقریریں، کنفیشن، ان کا سٹیٹمنٹ انڈر 342 جو کورٹ میں ریکارڈ ہو، اس کے اندر سارے موقف ان کے موجود ہیں۔ مثلا میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، نواز شریف صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ یہ میرے بچوں سے یہ سوال کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے رہتے ہیں وہاں، جی کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ پھر ان کی جو ایک پبلک سٹیٹمنٹس تھیں وہ دوسرا اس کا حصہ ہے، تیسرا ان کی پارلیمنٹری سٹیٹمنٹ اور جو نیشنل ایڈریس تھا۔ تو میں اب کسی کا کیس پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میرے خیال میں 10 دنوں کے اندر نیب نے اگر اپیل کرنی ہے تو ان کے پاس وقت ہے، ان کو سپریم کورٹ جانا ہے، تو اس لیے میں آگے ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ ایک کھلا جو ہوا ہے سارے کا سارا، جس پہ وکیلوں نے جو تبصرہ کیا ہے کہ یہ جو کیس کیا جا سکتا تھا اس طرح سے یہ نہیں کیا گیا۔ ہوا ہے یا یہ کروایا گیا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھ سے کچھ نہ کہلوائیے۔ چلے میں آگے چلتا ہوں سر۔ میں سر یہاں پہ آنا چاہتا ہوں، یہ ذرا ضرور مجھے اس کی کہ ایک اطلاع ہے سر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اہم آدمی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب اپنے آپ کو بڑا علیل، ہاں بیمار ہیں لیکن بہت زیادہ علیل کی صورت میں ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا، شاید پھر وہ سیاست نہ کریں اور بلاول بھٹو جو ہیں صرف سیاست کا حصہ بن جائیں، ایون عدی جو ہیں ان کو بھی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب ایک دفعہ نکلیں گے، پھر جائیں گے، پھر نکلیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے پاکستان سے نکل جائیں گے، اور اس کے عوض کچھ پیسے پاکستان کو مل جائیں گے۔ تو اگر ایسا ہوا تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اور کیا اس کو ہم احتساب کہیں گے یا اس کو ڈیل کہہ سکتے ہیں؟ یہ دونوں باتیں کی جا رہی ہیں ساری جگہ پہ، لیکن میں آپ کو حکومت کا جو اس وقت ریاست کے مینیجرز ہیں ان کا میں موقف آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر عمران خان، یہ میں نے ٹویٹ کی تھی، بعد میں منسٹرز نے بھی اس کو استعمال کیا کہ نہ وہ ڈیل دیں گے نہ وہ ڈھیل دیں گے۔ اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ریٹرک نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، پاکستان کے لاء کی، پاکستان کی ریاست کی، کہ احتساب ہونا چاہیے، بے لاگ ہونا چاہیے اور سب طرف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو اس وقت سرولنس کا ایک نظام آپ سمجھ لیجئے، اس کو میں نظام نہیں کہہ سکتا لیکن نظام کا لفظ مجھے اچھا آپشن لگا، وہ پرائم منسٹر نے بنایا ہے کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بھرپور نظر ادارے رکھیں گے، اور کسی کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کس بات کا این آر او اور کس بات کی رعایتیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بے گناہ ہیں، جو بے گناہ اپنی بے گناہی ثابت کریں، یہ کوئی منع کرایا کسی نے؟ جب کسی کو چھوٹا سا ریلیف ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج جس طرح ایک توہین عدالت کے ملزم صاحب ایک دن معافی مانگ کے نکلتے ہیں اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اگلے دن پھر وہ توہین عدالت کرتے ہیں یہ لفظ کہہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ نان ایل ایف او، یہ کس کو آپ تانا دے رہے ہیں؟ جس کے پیچھے آپ، میں سجدہ ریزی نہیں کہہ سکتا، باقی سارا کچھ آپ کرتے رہے، اس نے تو 2 دفعہ خود ایل ایف او پہ حلف اٹھایا تھا، ایک دفعہ بلوچستان ہائی کورٹ پہ اور دوسری دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جنرل مشرف صاحب کے آگے۔
اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے آپ دیکھیں گے تیز ہو سکتا ہے، رک نہیں سکتا۔ سر میں یہاں ایک سوال ضرور رکھنا چاہوں گا، یقیناً کورٹ کے پاس ہمارے محترم عدالت کے سامنے اگر چیزیں وکیل جو ہیں اپنے کیس کو صحیح طریقے سے پریڈ نہ کریں، ڈاکومنٹس ایویڈنس نہ دیں، جو بھی چیزیں ہیں صحیح طرح پیش نہ کریں، تو عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، راستہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ نہ دے۔ اب یہ دیکھتے ہیں جس طرح نیب کے پروسیکیوٹر نے کیا، آگے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا ریلیز آسان ہو جائے گا۔ میں جو آپ کے وزیر اطلاعات کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہمیں تشویش ہے بہت، اور یقیناً عمران خان صاحب پروگرام دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، اور آپ کا پروگرام تو ضرور دیکھتے ہیں، تو میں یہاں پر ایک اپنی تشویش نہیں بلکہ جو پاکستانی قوم ہے اس کی ایک فیلنگز رکھتا ہوں کہ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب 6 مہینے قید رہیں، 2 سال قید رہیں یا 3 سال قید رہیں، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ باہر سے ہم لے آئیں جو ان کا باہر ہے۔ ہم نے جو بیانیہ سنا عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص احتساب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، ہم پیسے بھی لائیں گے، ان کو سزا جو قانون کے مطابق ہو وہ بھی دیا جائے گا، ان کا مقدر جیل ہے جہاں ان کو جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو وزیر اطلاعات کے بیان سے وہ خدشات کو یقین کا حصہ بننے میں مدد مل رہی ہے کہ شاید کوئی حکومت ڈیل کا حصہ بن جائے۔ دیکھیں، اچھا فرینکلی میں نے بیان تو نہیں دیکھا، لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ سٹانس ہے اور ان کا یہ ریزالو ہے، اور پی ٹی آئی کی یہ آفیشیل پالیسی ہے۔ میں عہدیدار کی حیثیت سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو آپ نے کہا بالکل درست کہا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں 3 طرح کے۔ ایک کانسیکوینس یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے خلاف الزام ہے وہ بری ہو سکتا ہے، کسی سٹیج کے اوپر بھی کسی کو 265K کے نیچے ریلیف دیا جا سکتا ہے، پڑھ کے جج دیکھے کہ نہیں کیس بنتا تو وہ ٹرائل نہیں کریں گے، وہ ایویڈنس نہیں بلائیں گے، بری پہلے دن بھی کر سکتے ہیں اور آخری دن تک بھی یہ آپشن موجود رہتا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ججمنٹ آ جاتی ہے، ججمنٹ جب تک قائم ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، مثلا پیسے لانا ایک کانسیکوینس ہے، اور جائیداد ضبط کرنا دوسرا کانسیکوینس ہے، قید کرنا تیسرا کانسیکوینس ہے، جرمانہ کرنا چوتھا کانسیکوینس ہے، نااہلی کرنا 5واں کانسیکوینس ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جو پوری ججمنٹ ہے جب تک وہ قائم ہے اس کے سارے کانسیکوینسز ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ جی سر یہ ابھی جو ایک فیصلہ اس کا آنے والا ہے اس پہ میں ذرا سا ایک چھوٹا سا کمنٹس کو کہ بالکل پروگرام ختم ہونا ہے۔ 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا اور وہ جہانگیر ترین کو بھی نااہل کیا گیا تھا۔ ابھی میں اس سوال پہ نہیں آتا، یہ جہانگیر ترین تو تمام پروسیس کا حصہ ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی ایک اپیل جو ہے وہ اس میں ہے، اور اب شاید سنا ہے 27 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ سیم کیس ہے سر نواز شریف اور سیم کیس ہے جہانگیر ترین، کیا کہیں گے سر؟ مختصر سا، بالکل مختصر کچھ کمنٹس کریں گے سر؟ جو ریویو ہے اس کا محدود دائرہ کار ہوتا ہے، اور اگر کوئی ریویو کی گراؤنڈز ایسی ہوں کہ کسی جگہ پہ قانون درست طریقے سے انٹرپریٹ نہیں ہوا، پڑھا نہیں گیا، ایویڈنس نہیں دیکھی گئی، تو اس پہ ریویو الاؤ بھی کیے گئے ہیں اور ایک سے زیادہ مرتبہ الاؤ کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں یہ تاریخ موجود ہے، لیکن اس میں گنجائش محدود ہے، اور وہ محدود گنجائش یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وکیل بھی وہی ہوگا جس نے پہلے کیس کیا تھا، دوسرا وکیل نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ پوائنٹ آف لا کے اوپر یا فیکچول ایرر فلوٹنگ آن دی سرفیس اس کے اوپر ہوتا ہے کیس۔ ایک جو آپ نے بتایا جہانگیر صاحب کا لگا ہوا ہے، اور دوسرا ساتھ جو ایفیڈرین کیس میں جن کو سزا ہوا ہے ان کی پٹیشن، اس کا بھی ریویو لگا ہوا ہے۔ تو 27 تاریخ کو یہ دونوں کیسز سنے جائیں گے، اور اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے خلاف تھا یہ جو کیس ہے، دوسرا جہانگیر صاحب کے خلاف ہے، اور تیسرا کیس اس پہ ریویو غالباً خارج ہو چکا ہے جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا۔ ٹھیک ہے سر، بہت سے سوالات تشنگی رہی، کسی سٹیج پہ اور بات کریں گے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ سر، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔